ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ, नेड़े होके बोल। आज मादरी ज़ुबानों का, मदर लैंग्वेजेस का जो है वो डे मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से, इसी निस्बत से तमाम जो है वो लोगों को जो अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोलते हैं, आज का दिन बहुत मुबारक। और खसूसन जनाब ए मुबारकबाद मैं पंजाबियां ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੇ, ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੇ, ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ज़रूर करना चाहिए। तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज आबदा परवीन साहिबा का जन्मदिन है। तो आबदा साहिबा को आज उनका 70वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, और उनकी लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ढेरों दुआएं। वापस आते हैं अपने इनसाइट्स विद सादिया की तरफ। और सबसे पहले आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक नहीं देंगे तो नहीं पता चलेगा कि हम कैसी बातचीत कर रहे हैं और क्या जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है वो आपके लिए कहीं फ़ायदेमंद भी है, और किस किस्म के इन्फॉर्मेशन में आप इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहली खबर जो है वो कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। वो कहीं ना कहीं जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी मुल्क के अंदर, वो आधी रात को मामला तय पाए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जनाब ये तय पा गया कि वफाक में दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एज एन CM सामने आएंगी, पंजाब की पहली फीमेल वज़ीर आला होंगी। और ख़बरें ये आ रही हैं कि अगर वो अपनी काबीना के हवाले से, अगर हम पंजाब की काबीना की बात करें तो 25 से 30 जो हैं वो एक्सपेक्टेड वज़रा हैं जो पंजाब में उनकी वजारत में उनके साथ मौजूद होंगे। और स्पीकर के लिए जो बात सामने आ रही है, मरियम साहिबा की ख्वाहिश ये है कि कोई खातून स्पीकर जो हैं वो पंजाब असम्बली में मौजूद हों। और इस हवाले से जो फेवरेट नाम है वो उज़्मा बुखारी साहिबा का है, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को भी वो अपने साथ रखेंगी। और इसके साथ साथ जनाब जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की पंजाब में। तो ये कुछ अहम खबरें। और इसके साथ साथ कुछ जो ख़वातीन वाली खबरें आती हैं वो भी इन है आज। वो ये कि मरियम नवाज साहिबा की जो जब उन्होंने वजारत का हलफ लेना है तो उस हवाले से बाकायदा खबरों के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि उनकी वो किस किस्म का ड्रेस पहनेंगी, और उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ लिंक्ड हैं, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं। तो लेट्स सी जनाब मरियम नवाज साहिबा जब वजारत का हलफ लेती हैं तो हमें वो किस ड्रेस कोड में नज़र आती हैं। इसके बाद हम रिलेट करते हैं इसी से अगली खबर को। आज जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे जनाब, और सहाफ़ियों पर, सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और फेक और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर। तो बेसिकली उनके इस गर्म होने की वजह क्या थी, वो खबर थी कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक खबर चली कि 5 जज जो हैं उनका कोई मुशावरती इजलास अब शुरू हो गया। और यानी वो तय करना चाहते थे, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी ने काजी साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे रिगिंग के हवाले से। तो खबर बहुत ज़्यादा ये चलना शुरू हुई कि शायद अब 5 जज ऐसे हैं जिनमें से 2 KP के जज थे, एक पंजाब से जज था, काजी साहब थे। तो इनका कोई मुशावरती इजलास चल रहा है। काजी साहब आज बड़े बरहम थे, उनका कहना ये था कि भाई एट लीस्ट आप वेरीफाई कर लिया करें, हमारे रजिस्ट्रार से ही कॉल कर कर पूछ लिया करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी खबर को हसनात मलिक साहब जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, और
انہوں نے بھی اس کو ٹریبیون کے اندر پبلش کیا تھا، رپورٹ کیا تھا کہ یہ میٹنگ اور یہ مشاورت جو ہے وہ ہوئی ہے ججز کے درمیان، اور آج اسد طور صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو قاضی صاحب پھر اس کو ڈینائی کریں، اور وہ تو باقاعدہ بتا رہے تھے کہ کون کون سے جج جو ہیں وہ اس میں شامل تھے، کہاں کہاں سے موجود تھے. اور اگر اسی سے ریلیٹڈ میں بات کروں تو اسی دن کی بات ہے، شام کو پنجاب ہی میں ایک سینئر جوڈیشری ایک پرسن سے میری بات ہوئی تھی، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا، کیونکہ سب ٹینس تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، تو مجھ تک بھی یہ خبر پہنچی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ 4 سے 5 سینئر جو جج ہیں ان کی آپس میں مشاورت چل رہی ہے، اور وہ یہ طے کریں گے کہ آگے چیزیں کیسے لے کے چلنی ہیں، اور الیکشنز کے حوالے سے کیا وہ سو موٹو لیں گے، کیا کوئی لارجر بینچ بنائیں گے، واٹس ایور. تو قاضی صاحب اگر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور قاضی صاحب میڈیا پر برہم ہیں، تو میڈیا تک جو رپورٹس پہنچتی ہیں وہ کسی ایک شخص کے پاس غلط ہو سکتی ہیں، 2 کے پاس غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ جو عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، جن کے بڑے آتھینٹک سورسز ہیں، وہ سب یہاں پر غلط خبریں دے رہے ہوں. آلدو یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت ہم بہت برے طریقے سے فیک انفارمیشن، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا شکار بھی ہیں. تیسری اہم خبر کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہ خبر مجھے اس لیے زیادہ انٹرسٹنگ لگی کہ جب بھی ہم خواتین کی ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہاف پاپولیشن ہونے کے باوجود اور اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ اب خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں یا اب خواتین پروفیشنل لائف میں نہیں آنا چاہتی، بٹ اسٹل انفارچونیٹلی ان کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے. اور اگر ہم میڈیا ہی کی بات کریں، کیونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ سورس ہے جس کے ذریعے سے ہمارا عام لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں اوپن مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کنزرویٹو لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن ایک رپورٹ ہے جو آج اکس نے پبلش کی ہے، اور یہ ان کا ایک انالیسز ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم اس انالیسز کو رپورٹ کریں تو یہ فیب کا انالیسز ہے. وہ جو الیکشن رپورٹنگ تھی اسپیسیفک ان ڈیز کا انہوں نے انالیسز کر ایک رپورٹ پبلش کی ہے، اور بڑے امیزنگ قسم کے انفارچونیٹ قسم کے فیکٹس اس کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جو جینڈر بیلنس ہے الیکٹرانک میڈیا، جب اس کا انالیسز کیا تو اس میں جو مرد حضرات ہیں اناؤنسر یا نیوز رپورٹرز کی اگر ہم بات کریں، یا اناؤنسر جو آ کر ڈفرینٹ خبریں اناؤنس کرتے ہیں، اس میں میل جو ہے وہ ان کی ریشو 60% سے ابو رہی، لیکن آن دا ادر ہینڈ جو فیمیل جو ہے اناؤنسرز ان کی ریشو تقریباً 35 سے پلس رہی. تو یہاں پر بھی ریشو آپ کو بڑی کلیئرلی کم نظر آ رہی ہے خواتین کی اور مردوں کی. اور یہ مین سٹریم جو الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں ایک بڑی جو امیزنگ چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ریپرزنٹیٹیو جس چینل کے اوپر خواتین کی ریپرزنٹیشن رہی وہ ڈان نیوز رہا. دوسری طرف جو ہے وہ رپورٹرز کی اگر ہم بات کریں، جنہوں نے آن لائن رپورٹنگ کی، فیلڈ رپورٹنگ کی، اور اپنے جو ہے وہ ہیڈ آفیسز کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اپنے ایریاز کو کور کرتے رہے، وہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. اور 80% سے پلس جو لوگ ہیں وہ میل ریپرزنٹیشن ہے یہاں پر رپورٹرز میں. اور اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو وہ بہت مشکل سے 5% تک ہے. تو یہ فگرز ایک الارمنگ فگر ہیں. اسپیسیفکلی جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا یہاں پر بیٹھ کر اگر خواتین کو اسپیس نہیں دی جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ نمبر آف وومن سینٹرک نیوز کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی رہی، تو جناب اس میں نیوز بلیٹنز کے اندر جو ہے وہ اسپیسیفکلی وومن سینٹرک نیوز جو ہے اس کی ریشو وہ بھی 5% سے تھوڑی سی زیادہ رہی، لیکن اگر ہم میل کی بات کریں تو وہ 80% سے پلس رہی. دوسری طرف اگر ہم کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو کرنٹ افیئرس میں وومن سینٹرک نیوز کی جو ریشو ہے وہ 20% کے قریب تھی، اور جو میل جو ہے سینٹرک نیوز اس کی ریشو 80% کے قریب تھی. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کن چینلز کے اوپر خواتین کو ایز این گیسٹ بلایا گیا انالیسس کے لیے، بات چیت کے لیے، اور ریپرزنٹیشن کے لیے.
تو اس میں جو میل اور فیمیل کی ریشو ہے اس میں اگر ہم خیبر ٹی وی کی بات کریں تو خیبر ٹی وی میں کسی بھی ایک خاتون کو الیکشن رپورٹنگ کے دوران وہ جو فیب کا ٹائم تھا 8 9 یہ والے ڈیز جو تھے اس میں خیبر ٹی وی پر کسی بھی ایک خاتون کو ایز این گیسٹ نہیں لیا گیا انالیسس کے لیے بات کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ڈان نیوز کی اگر ہم بات کریں تو ڈان نیوز میں 10% سے پلس جو ہیں وہ خواتین ان کو ایڈ کیا گیا تھا ایز این گیسٹ. اور اگر ہم ڈان نیوز ہی میں میل کی ریپرزنٹیشن کی بات کریں تو ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تقریباً 35% سے پلس رہی. دوسری طرف کے ٹی این نیوز ہے, کے ٹی این نیوز میں اگین شاید 2 اور 3% کے قریب خواتین کو ایز این گیسٹ لیا گیا. ان کے مقابلے میں میل گیسٹ جو تھے وہ 15% سے زیادہ تھے. جیو نیوز ایک بڑا مین اسٹریم چینل ہے, اور اگر ہم وہاں پر بات کریں ایز این گیسٹ خواتین کو انوائٹ کرنے کی تو انفارچونیٹلی وہاں پر بھی جو خواتین کو ایز این گیسٹ انوائٹ کرنے کی جو ریشو ہے وہ 5% تھی, اور جو میل ہیں ان کو انوائٹ کرنے کی جو ریشو رہی وہ 20% سے پلس رہی. یہ بڑے انفارچونیٹ قسم کے فگرز ہیں کہ ہمارے چینلز پر جو بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں یا ہمارے چینلز کو جو لوگ چلا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ وہی چینلز ہیں جہاں بیٹھ کر ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, وومن ریپرزنٹیشن کی بات کی جاتی ہے, وومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, یہ سب باتیں تو کی جاتی ہیں, تو کیوں اتنے ریلیکٹنٹ ہیں یہ لوگ کہ کیا کوئی کریڈیبل یا کوئی اس قابل جو ہے کوالیفائڈ خاتون ان کو نظر نہیں آتی ہے, یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو ایز این گیسٹ اسپیکر بھی ان چینلز پر بلایا نہیں جاتا. ایک اس حوالے سے جو ہے وہ مزید آپ کے ساتھ میں چیز شیئر کروں. یہ ایک میڈیا کے حوالے سے تھا اسپیسیفکلی, کیونکہ یہ ایک انالیسس تھا عکس کی طرف سے الیکشن کے دوران جو ہے وہ کس طرح سے رپورٹنگ کی گئی اور الیکشن کے دوران کس کو کتنی پریورٹی دی گئی. اسی حوالے سے اگر میں پرنٹ میڈیا کی بات کروں تو پرنٹ میڈیا جو ہے وہاں پر جو ہے جو رپورٹنگ رہی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر جو خواتین کی طرف سے نیوز رپورٹ کی گئی جو پرنٹ کے اندر پبلش ہوئی اس کی ریشو بھی 3% سے زیادہ نہیں رہی. اور اس دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ظاہرہ آپ پرنٹ پیپر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جتنی بھی نیوز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہاں پر میل ریپرزنٹیشن زیادہ ہوتی ہے. اور جب اگر ہم خواتین کی بات کریں پرنٹ کے اندر اور اسپیسیفکلی الیکشن رپورٹنگ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی انفارچونیٹلی ہمیں خواتین کی جو ایز این رپورٹر جنہوں نے نیوز رپورٹ کی جو پبلش ہوئی اس کی ریشو بہت کم نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ انالیسس تھا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے جب اپنا الحاق کر لیا اور ان کے ممبرز جو ہیں وہ اپنے حلف نامے جمع کرا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, تو پی ٹی آئی اس وقت کلیم کر رہی ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس جو ہے وہ مل جانی چاہیے. ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی کیونکہ کلیم کرتی ہے کہ اگر اس کو ریزرو سیٹس مل جائیں تو وہ وفاق میں انڈیپینڈنٹلی حکومت بنا سکتی ہے. اس حوالے سے ایک لوکل ہماری ویب سائٹ ہے لوک سجاگ کے نام سے, انہوں نے ایک انالیسس دیا, طاہر مہدی صاحب کی طرف سے ایک انالیسس کیا گیا کہ اگر سپوز اگر پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں تو قومی اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر کیا جو ہے وہ چینج آ سکتا ہے ان ریزرو سیٹس کی بنیاد پر. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ابھی جو ریسنٹ موجود ہے سچویشن ہے, پی ٹی آئی کی 93 سیٹس ہیں, پی ایم ایل نون کی ریزرو سیٹس کے ساتھ 108 ہیں, پی پی کے پاس بھی آلریڈی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی موجود ہیں, وہ 78 ہیں, ایم کیو ایم 24 ہے ریزرو سیٹس کے ساتھ, اور باقی جو چھوٹی دوسری جماعتیں ہیں ان سب کو اگر سم اپ کیا جائے تو ٹوٹل 32 سیٹس بنتی ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کیونکہ اس وقت ریزرو سیٹس نہیں ہے اور ابھی ان کو اس کی بھی ایک لمبی جنگ لڑنی پڑے گی, اور
عدالت میں باقاعدہ جانا پڑے گا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے لاء کے اکارڈنگ کوئی بھی ریزرو سیٹس کے حوالے سے پہلے سے ڈیٹیل جمع نہیں کرائی تھی، تو اس لیے اب پی ٹی آئی کو یہ ایک اور جنگ ہے جو جا کے لڑنی پڑے گی۔ اب یہاں پر اگر ہم ایڈ کریں لوک سجاگ نے جو گرافس دیے ہیں، اس کے اکارڈنگ اگر ہم پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس اگر ان کو مل جاتی ہیں تو پی ٹی آئی پھر قومی اسمبلی میں جو ہے سب سے لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، یعنی پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہوں گی 119، اور پی ایم ایل نون جو ہے وہ 96 کے ساتھ ہے، پی پی 68 کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک انالیسس دینے کا پرپز یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ کلیم کرتی ہے کہ وہ لارجسٹ پارٹی ہے، تو اگر ریزرو سیٹس ملنے کے بعد بھی کیا وہ اس حیثیت میں ہوگی کہ وہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنا سکے، تو ریزرو سیٹس ملنے کے بعد بھی جو سینیریو سامنے آ رہا ہے وہ ایک چیز کلیئر بتا رہا ہے کہ ریزرو سیٹس کے بعد بھی ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جماعت کی ہیلپ چاہیے تھی، جو پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بھی لحاق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اگر ہم یہی انالیسس پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کریں، کیونکہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا کلیم یہی ہے کہ وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہے، تو پنجاب میں ابھی اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے ریزرو سیٹس کے ساتھ، وہ لارجسٹ پارٹی پی ایم ایل نون بن رہی ہے، 174 سیٹس ہیں ان کے پاس ریزرو سیٹس کو ایڈ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد پی ٹی آئی بن رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس پی ایم ایل نون جو ہے ان کے پاس ریزرو سیٹس کے ساتھ 203 ہے، پی ٹی آئی 114 ہے، پی پی 15 ہے، پی ایم ایل کیو جو ہے وہ 11 کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں 27 سیٹس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی ریشو جو ہے اس کو ایڈ کر دیں اور ہم پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس دے دیں تو یہ 114 سے 146 پر ڈیجٹ چلا جائے گا، اور اس میں ہم کیو کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیو کے پاس 11 سیٹس ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک انالیسس تھا جو لوک سجا کی طرف سے کیا گیا تھا، اور جو چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، تو کیا مخصوص نشستیں لینے کے بعد بھی وہ اس پارٹی پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت بنا سکے۔ تو یہ ایک انالیسس جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ سیکنڈز گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیزی سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، بندہ کھانا کھانے جا رہا ہوتا ہے یا چائے پینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور ود ان منٹس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک اور بڑی بریکنگ اور بریک تھرو ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب پنجاب میں جو وزارت بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے، کیونکہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے، اور بلکہ سیاست میں ہی ٹوٹلی ان کا پہلا ایکسپیرینس ہے، اور وہ ابھی ایز این سی ایم پنجاب رہی ہیں، ایک بہت بڑا پروونس ہے ان کے پاس، تو وہ بہت کینلی اپنی ٹیم جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق میں بھی کچھ وزارتیں ایسی ہیں جو بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور سب بہت کیوریوسٹی کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پنجاب میں اگر مریم اورنگزیب صاحبہ پنجاب میں بیٹھتی ہیں تو وفاق میں انفارمیشن منسٹر کون ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آگے آگے ہمارے پاس کیا خبریں آتی ہیں۔ انسائٹ وتھ سعدیہ کے ساتھ رہیے گا، اپنی مادری زبان کو ضرور پروموٹ کرتے رہیں، بولتے رہیں، اور اس پر فخر بھی محسوس کریں، کیونکہ یہ زبانیں مرنی نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور یہ تعلق بنائے رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔